खुदाम यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुदाम के लहू के नीचे होंगे। हम 2022 में एंटर हो चुके हैं और बहुत से लोगों को ये उम्मीद है कि हमारा अगला साल जो है अच्छा होगा, और बहुत से लोग इस उम्मीद में हैं कि हम इस साल के बारे में जानें कि ये साल कैसा होगा, और वो जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग नजूमियों के पास जाते हैं, दूसरों से पूछते हैं, जो पेशन गोइयाँ करते हैं उनके हवाले से जानते हैं कि हमारा आने वाला साल कैसा होगा। तो मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम ये जानें कि हमारा अगला साल कैसा होगा, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा पिछला साल कैसा रहा। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा पिछला साल काफ़ी टफ रहा, मुश्किलात में रहा। सबसे बढ़कर हम कोरोना वायरस की जद में रहे और उसकी दूसरी वेव ने बहुत से लोगों को मुतासर किया, बहुत से लोगों की जानें लीं, और बहुत से लोग बेरोज़गार हुए, उनके काम बंद हो गए। और इसके अलावा और भी हमने देखा कि मुल्कों ने आपस में लड़ाई झगड़े किए और हुकूमतें उनके तख्ते उल्टे गए, और बहुत सारी मुश्किलात हमें दुनिया में देखने को मिली। और अब लोग जानना चाहते हैं कि हमारा अगला साल कैसा होगा। तो मैंने भी इस हवाले से तहकीकात की, जो पेशन गोइयाँ लोग करते हैं उनके हवाले से मैंने सुना। तो वो लोग बताते हैं कि ये साल 2022 भी मुश्किलात का साल है, बल्कि पहले से ज़्यादा बड़ी बड़ी आफतें जो हैं वो दुनिया में आएंगी और मुश्किलात का वक्त आएगा। तो इस हवाले से हमें डरना नहीं है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। तो मेरे अजीज़ों, हम इस उम्मीद में इस साल में एंटर होंगे कि हमारे लिए ये साल ब्लेसिंग को लेकर आएगा। आमीन। हमारे लिए ये साल खुदा के फजल को लेकर आएगा और हम ब्लेस होंगे। इस साल में हम बरकत पाएंगे, आज़ादी पाएंगे। जो वक्त खुदा ने मुकर्रर कर दिया है वो होगा ही होगा, वो आएगा और उसको कोई नहीं रोक सकता। खुदावंद यसु मसीह ने मत्ती 24 बाब में कहा है कि आखिरी दिनों में बीमारियां और मुसीबतें और काल और जंग और तूफ़ान और समंदरी लहरें, इन सब का आना ज़रूरी है। हम इनको रोक नहीं सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हम ईमान में मजबूत रहें और खुदावंद की साइड पर खड़े रहें, तो हम ब्लेस होंगे और हम अपने बादशाह, अपने खुदावंद की बादशाही में ज़रूर ही एंटर होंगे। इस नए साल में हर कोई शख्स कुछ रेजोल्यूशंस बनाता है, डिसीजंस लेता है, और वो डिसीजंस ये होते हैं कि पिछले साल में जो गलतियां हमसे हुई, हम अगले सालों में उनको नहीं दोहराएंगे। और आज शाम मैं भी आप लोगों के साथ कुछ रेजोल्यूशंस जो है उनको मैं लूँगा, और हम सब मिलकर इनके ऊपर सीखेंगे और इन बातों को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे। तो मैंने 7 चीज़ों को आज के दिन के लिए चुना है, इस नए साल के लिए चुना है कि हम इन 7 स्टेप्स को लेंगे ताकि हम खुदावंद में बरकत पाएं। ये साल हमारे लिए ब्लेसिंग का और खुशी का और आज़ादी का साल हो। आमीन। तो इन 7 बातों में हमारे लिए जो पहली बात हमें याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारी ज़िंदगी एक दुआया ज़िंदगी बन जाए। और अगर हम दुआ नहीं करते तो हमें दुआ करना शुरू करना है इस साल में। अगर हम 1 घंटे की दुआ करते हैं
تو ہمیں 2 گھنٹے کی دعا کرنا ہے، اور اگر ہم 4 گھنٹے کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ بڑھنا ہے دعا میں، اور ہمیں ایک پریئر واریر بن جانا ہے اس سال کے اندر۔ اگر ہم بائبل میں لوگوں کی زندگی کو دیکھیں تو جو دعا کرنے والے لوگ تھے ان میں سب سے پہلا ہمیں نام یسوع مسیح کا آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح مکمل خدا اور مکمل انسان بھی تھے، اور ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا کہ وہ بہت دعا کرتے تھے۔ وہ صبح سویرے ہی نکل جاتے اور دعا کرتے، وہ ویران جگہوں میں جاتے اور دعا کرتے۔ کلام لکھتا ہے کہ وہ ساری ساری رات باپ سے باتیں کرتے، دعا کرتے، اور انہوں نے متی 6:9 میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دعا ایک پاورفل ہتھیار ہے ہمارے پاس، جو ہم شیطان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ جو شیطان جب ہماری برکتوں کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس ہتھیار کو استعمال کر کے شیطان کو اپنے آگے سے بھگاتے ہیں اور برکت کو پاتے ہیں۔ ہمیں بائبل میں بہت سے کردار ملتے ہیں جنہوں نے دعا کی اور انہوں نے برکت کو ریسیو کیا۔ فار ایگزامپل، آپ بادشاہ حزقیہ کو دیکھیں، اس کو اعلان آ چکا تھا کہ اب اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ اپنا جو ہے وہ کام جو ہے وہ اس کو سمیٹ لے، کیونکہ اب اس کے مرنے کا دن آن پہنچا ہے۔ لیکن حزقیہ نے کیا کیا؟ اس نے دعا کرنا شروع کی اور خدا نے اس کی قسمت کو، اس کی عمر کو ہی بدل دیا، اور خدا نے اس کی عمر 15 سال اور بڑھائی۔ آپ حنا کی زندگی کو دیکھیں جو سیموئیل کی ماں بنی۔ حنا بانجھ تھی اور اس کی سوکن اسے تانے مینے دیتی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ تانے رونے کی بجائے وہ خدا کے آگے گئی اور خدا کے سامنے روئی، اور اس نے دعا کی، اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس دعا کے نتیجے میں خدا نے اسے سیموئیل دیا، خدا کا ایک چنندہ، ایک پاورفل نبی دیا جو اسرائیل کے لیے بڑی بلیسنگ لے کر آیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم جابیز کی دعا کو دیکھیں تو خدا نے اس کی بھی سنی، اور خدا نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے منہ کو کھولنا ہے۔ جابیز نے کیا دعا کی؟ آپ یہ دیکھیں کہ جابیز جو تھا اس کے اور بھی بھائی تھے، اور لیکن جب جابیز پیدا ہوا تو اس کی ماں نے بہت دکھ اٹھایا۔ وہ سمجھے کہ وہ ڈیلیوری کیس بہت کریٹیکل ہو گیا اور وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی، اور اس نے بہت درد محسوس کیا، اور اس کی ماں نے اس کا نام جابیز رکھا۔ اس کو اردو میں یابیز کے نام سے جانا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے دکھ، درد۔ تو اس بچے کا نام دکھ اور درد تھا، تکلیف تھا، تو لوگ اس کو تانے دیتے ہوں گے اس نام سے، اس کے بھائی اس کو نیچا دکھاتے ہوں گے اس نام کے وسیلہ سے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پہلا تواریخ اس کی 6 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے خداوند کے حضور دعا کی، اور دعا میں وہ کیا کہتا ہے؟ یابیز نے دعا کی کہ اے خدا تو مجھے واقعی برکت دے۔ یہ نہیں عام سی دعا نہیں کہ تجھے مجھے برکت دے، بلکہ مجھے واقعی، میں ریئل میں تیری برکت کو چاہتا ہوں، تو مجھے برکت دے گا۔ اتھارٹی کے ساتھ اس نے خداوند سے مانگا، اور اس نے کہا ہے خدا تو میری حدود کو بڑھا، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تو مجھے بدی سے بچائے رکھ۔ یہ اس نے دعا کی خداوند سے کہ کہیں یہ باتیں میرے غم کا باعث نہ بنے میری زندگی۔ اور کلام کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے مانگا خدا نے اسے عطا کیا، اور وہ اپنے بھائیوں میں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ معزز تھا، وہ اونچی پدوی پر تھا، وہ اونچے مقام پر تھا، کیونکہ اس نے مانگا۔ اور میرے عزیزوں، آج اس نئے سال میں ہم مانگنا سیکھیں گے، خداوند سے مانگیں گے، کہیں گے خداوند تو نے برکت دینے کا وعدہ کیا ہے، تیرے کلام میں لکھا ہے مانگو تو دیا جائے گا، اور میں مانگتا ہوں اور تو مجھے دے گا۔
اور آپ خداوند کے ساتھ اس بات میں ضد لگائیں کہ ہاں خداوند تو جب تک مجھے نہیں دے گا میں مانگتا رہوں گا، اور خداوند کو اس بات سے برا نہیں لگتا، بلکہ خداوند یہی کچھ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں مانگنا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس سال میں پہلا سٹیپ جو ہم نے یاد رکھنا ہے، پہلا سٹیپ جو بڑھانا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں، ہم مانگیں، دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ ہر وقت تم روح میں دعا کرتے رہو، ہر وقت دعا کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا سٹیپ جو ہم اٹھائیں گے اور یاد رکھیں گے اس کو اس پورے سال کے اندر، وہ یہ ہے کہ خداوند پر بھروسہ کرنا سیکھیں گے۔ بھروسہ، ایمان رکھنا انف نہیں ہے ہمارے لیے کہ جی ہم خداوند کو مانتے ہیں، وہ ہمارا خدا ہے، اس نے سب کچھ بنایا۔ نہیں میرے عزیزو، ہم اس پر بھروسہ بھی رکھیں گے، اس کے کلام پر بھروسہ رکھیں گے۔ اور امثال 3 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ آمین۔ سب راہوں میں ہمیں خداوند کو پہچاننا ہے اور اپنے سارے دل سے اس پر بھروسہ رکھنا ہے، توکل کرنا ہے، اور وہ پھر کیا کرے گا؟ ہماری رہنمائی کرے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تو آگ پر چلے گا تو وہ تجھے نہیں جلائے گی، اور ہمیں اس بات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا سیدرک مسک اور عبدنجو کے ایمان کو، آپ نے دیکھا وہ آگ پر چلے اور آگ نے انہیں نہیں جلایا۔ آمین۔ اس طرح کا ایمان اگر ہم رکھیں گے تو ہم بلیس ہوں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں، امریکہ اس وقت سپر پاور کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں ایک بات جب ان میں دیکھتا ہوں، انہوں نے اپنے $1 کا بل ہے یا نوٹ ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت آیت یا ایک ورڈ سینٹنس لکھا ہے، اور وہ ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ، ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا ہے تاکہ ہم بلیس ہو جائیں۔ اور اس سال میں ہم یہی کریں گے، ہم کہیں گے خداوند چاہے یہ سال مشکلات کا ہو، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، ہمارا توکل تجھ پر ہے، ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے۔ شیر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن تیرے بچے، تیرے خادم، تیرے لوگ کسی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اگر یہ بھروسہ ہم رکھیں گے تو ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ آمین۔ اور تیسری بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا فوکس خدا پر رکھنا ہے، فوکس مسلسل خدا پر رکھنا ہے۔ اور فوکس میں یہ بات بھی ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں تو ہمارا خیال ادھر ادھر نہیں بھٹکے، ہم کلیئر صاف دل سے اپنے سارے خیالوں کو، سوچوں کو ایک طرف رکھ کر ہم خداوند کے آگے آئیں اور اس سے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا فوکس اس کے اوپر رہنا چاہیے۔ ہم کیسے خداوند پر فوکس کر سکتے ہیں؟ ہم خدا کے کلام کو میڈیٹیٹ کر کے، دھیان کر کے اس کے کلام کے اوپر ہم خداوند پر فوکس کریں گے۔ یہ فوکس کس کا تھا؟ یشوع کی لائف کا یہی فوکس تھا کہ اس کا دھیان ہر وقت خدا کے کلام کے اوپر رہتا تھا، شریعت کے اوپر رہتا تھا۔ تو خدا نے کیا کیا؟ اسے فتح دی، اسے ایک کامیاب زندگی دی، اور اس نے کوئی جنگ بھی نہیں ہاری، ایک بھی نہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ اس کا فوکس یہوہ پاک خدا پر تھا۔ اور داؤد جو ہے وہ زبور 63 میں کہتا ہے، اس کی 6 اور 8ویں آیت میں، جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے، اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ اور داؤد کا بھروسہ خداوند پر پورا تھا، اور داؤد کہتا ہے کہ خداوند تیرے کلام کی اگر مجھے پوری سمجھ آئے نہ آئے، لیکن میں پھر بھی اس پر پورا بھروسہ کروں گا۔ اور میرے عزیزو، داؤد کا فوکس خداوند پر تھا،
اور وہ بھی بلیس رہا، وہ بھی فتح یاب رہا، کوئی جنگ اس نے بھی نہیں ہاری، اور ہم بھی فتح پائیں گے۔ اور ویسے بھی ہماری جنگ یسوع مسیح لڑتا ہے، یہوہ پاک خدا جس کی جنگ لڑتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا۔ بائبل مقدس میں ایک واقعہ ہے کہ پطرس اور اس کے باقی ساتھی یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے وہ کشتی میں تھے، اور خداوند یسوع مسیح پانی پر چلتا ہوا انہیں نظر آیا، اور پطرس یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑے جوشیلے انداز میں کہتا ہے، خداوند اگر تو مجھے حکم دے تو میں بھی پانی پر چلوں۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس جب تک خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا رہا، اس کا فوکس یسوع مسیح پر رہا، اسے کچھ مشکل نہ ہوئی اور وہ پانی پر چلنے لگا۔ اور جیسے ہی اس کا فوکس ہٹا، ادھر ادھر کی مشکلات کو اس نے دیکھا، سمندر کی لہروں کو دیکھا، طوفانوں کو دیکھا، تو وہ ڈر گیا، اور جیسے ہی فوکس ہٹا وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ اور یسوع مسیح نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنا دھیان خداوند یسوع مسیح پر رکھنا ہے اور بھروسہ رکھنا ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں پر مجھے ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آتا ہے۔ کسی نے لکھا، آتی ہیں آندھیاں تو کرو ان کا خیر مقدم، طوفان سے ہی تو لڑنے خدا نے تجھے گھڑا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ اور واقعی ہمارا خدا سمندروں کو ڈانٹتا ہے اور وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ہمارا دھیان، ہمارا فوکس خداوند پر رہنا چاہیے، اور ہم بلیس ہوں گے نئے سال میں، آزادی پائیں گے نئے سال میں۔ چوتھے نمبر پر جو سٹیپ ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو پہلا درجہ دینا شروع کریں، دوسرا یا تیسرا یا چوتھا نہیں، بلکہ پہلا درجہ ہم خداوند کو دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل سے محبت کریں، یعنی پورے جسم، جان اور روح سے ہم خداوند سے محبت کریں۔ اور یہ توریت کا سب سے بڑا حکم یہی ہے، خدا سے محبت کرنا، اور سب سے اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے میاں سے یا بیوی سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے خدا کو پہلا درجہ دینا ہے، اور کہ ہمیں اس کا حکم ماننا ہے، ہر بات میں جو وہ کہتا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ چیزیں مجھے پسند ہے اور میں اس کو اسی انداز میں ڈھال لوں۔ کچھ لوگ کلام مقدس کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، شراب پینے والے آیتیں نکال لیتے ہیں، شراب پینے والوں کے جی کہاں پر لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا، وہاں پر تو یہ لکھا ہے کہ ڈرنک نہیں ہونا۔ تو میرے عزیزو، جب شراب پیئیں گے تو ڈرنک تو ہوں گے نا۔ اب کون سا بندہ ہے کہ وہ آگ پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس کے ہاتھ نہ جلیں؟ تو ایسے قانون ہم نے اپنے لیے نہیں نکالنے، بلکہ جو خدا کہتا ہے، خدا نے کہا کہ شرابی میری بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، تو ہم ایسے کاموں کو نہ کریں۔ اور یا یہ کہ میں ایک ریلیشن میں رہوں اور میں کہوں میں خدا کا بیٹا بیٹی ہوں، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ نہیں، خداوند نے کہا حرام کار بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہمیں ریلیشن میں نہیں رہنا، ہمیں خدا کے ساتھ ریلیشن میں رہنا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکی لڑکے کا ریلیشن میں رہنا یہ ایک پاپ ہے، یہ ایک گناہ ہے، اور ہمیں ایسے کاموں سے باز آنا ہے اور خدا کا حکم ماننا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ ہم خداوند کو پہلا درجہ دیں گے، ہم اپنی عقل کو نہیں، خداوند کو پہلا درجہ دیں گے، اس کے کلام کو پہلا درجہ دیں گے۔ اور خداوند نے کہا ہے کہ میں نے اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت بخشی ہے۔ آمین۔ تو جو خدا کہتا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور اگر ہم استثنا 28
باب کو پڑھیں پہلی آیت سے، اور لکھا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ دنیا کی سب قوموں سے زیادہ خدا ہمیں سرفراز کرے گا اگر آج ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو میرے عزیزو، اگر ہم نے پچھلے سال میں یہ غلطیاں کی ہیں کہ ہم نے خداوند کے حکموں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی مرضی کو آگے رکھا، تو اس سال میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم خداوند کی مرضی کو پہلا درجہ دیں گے۔ آمین۔ اور جب ہم خداوند کو پہلا درجہ دیں گے تو میرا ایمان ہے کہ اس سال میں خدا بھی ہمیں پہلا درجہ دے گا، اس دنیا میں ہمیں پہلا درجہ دے گا۔ آمین۔ 5ویں نمبر پر جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاک روح کی رفاقت اور شراکت میں چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ خداوند کے پاک روح کی صحبت میں رہنا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ اگر ہم پاک روح سے واقف نہیں رہے یا پاک روح کو ہم نے اپنی زندگی میں ریسیو نہیں کیا تو آج اس سال میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم پاک روح کو اپنے اندر رکھیں گے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں، ایک پالز کی بلیسنگ ہے، جیسے ہے نا ہارون کی برکت، اسی طرح پال کی بھی برکت ہے کلام مقدس میں، نئے عہد نامے میں، جہاں پر ہم آج کل پاسٹر حضرات اسی سے ہی برکت دیتے ہیں کہ خداوند یسوع کا فضل اور خدا کی محبت، اور آخر میں لکھا ہے اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ آمین۔ تو کیا ہے، ہمیں اس پارٹ کو، روح القدس کی رفاقت اور شراکت کو، یعنی فیلوشپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور ہر بات میں پاک روح کے تابع ہو جانا ہے۔ آمین۔ اور خدا کیا کرے گا؟ ہمیں بلیس کرے گا، ہمیں برکت دے گا۔ پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ آمین۔ تو خداوند کے ساتھ فیلوشپ رکھنے کے لیے، پاک روح کو اپنے دل میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاک بنیں، کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے۔ تو اس سال میں ہم پوترتائی کو سیکھیں گے۔ یہ پوترتائی، پاکیزگی، یہ خدا باپ کا روح کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، اور ہمیں اسے اپنے اندر رکھنا ہے تاکہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر بسا رہے۔ اور 6 نمبر پر جو سٹیپ ہمیں یاد رکھنا ہے وہ ہے شکر گزاری۔ ہمیں ہر وقت خداوند کے شکر گزار ہونا ہے۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے، یا ہم غریب ہیں، تو پھر بھی اس غربت میں بھی، اس مصیبت میں بھی ہم خداوند کے شکر گزار رہیں۔ آمین۔ اور اگر ہمارے پاس ہے، اگر خدا نے ہمیں دیا ہے تو ہم دوسروں کو دینا سیکھیں، ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا سیکھیں۔ اور لوکا 6:38 میں لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ آمین۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اور میرے عزیزو، ہم نے اس پوائنٹ کو سیکھنا ہے تاکہ ہم دوسروں کو دیں اور خداوند ہمیں دے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، خوشی سے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بیج بو رہے ہیں، آپ بیج بوتے ہیں جب خداوند کے گھر میں دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ وہ ایک دن اگے گا اور ڈبل ٹرپل بلکہ 100 گنا ہو کے آپ کو پھل دے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم بوتے ہیں تو ایک دانہ بوتے ہیں، لیکن ایک دانہ جب اگتا ہے تو کتنے دانے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔
تو اسی لیے آپ یہ سوچیں کہ جب آپ دے رہے ہیں تو آپ بو رہے ہیں اور آپ بلیسنگ کو کاٹیں گے. آمین. اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. اگر ہم دوسرا کرنتھیوں اس کے 9:7 کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا، اس کی راست بازی ابد تک قائم رہے گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس نئے سال میں خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، خداوند کے گھر میں دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، شکر گزاری کے ہدیے اور نذرانے لانے ہیں. بلکہ اس نئے سال میں ہم یہ پریکٹس لیں گے کہ ہم اپنے اس نئے سال کے پہلے پھل جو ہیں وہ خداوند کو دیں. اور امثال 3:9 میں لکھا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرو، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. آمین. تو میرے عزیزو، ہمیں بلیسنگ کو بونا ہے تاکہ ہم بڑی برکت کو کاٹیں. اور آخر میں ایک پوائنٹ جو بڑا خاص ہے وہ یہ ہے فار گیونگ ادر پیپل، دوسروں کو معاف کرنا. یہ ہم نے سیکھنا ہے. اگر ہم پچھلے سال میں ہم نے اپنے عزیزوں کو معاف نہیں کیا تو اس سال میں ہمیں معافی کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے. اور کلام مقدس کا، بائبل کا بہت اہم حصہ جو خدا کا اہم پیغام ہے وہ معافی کا پیغام ہے. آپ کو یاد ہے یسوع مسیح نے صلیب پر کیا الفاظ کہے کہ اے باپ ان کو معاف کر. تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے. اور خداوند کہتا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو. اگر ہم غصے کو نہیں چھوڑتے، اگر معاف نہیں کرتے تو ہم ابلیس کو موقع دے دیتے ہیں اور وہ پھر ہمیں لیگل وے میں پھنسا لیتا ہے. اور افسیوں 4 میں لکھا ہے کہ ہم خداوند کو رنجیدہ کرتے ہیں، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں جب ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے. اور خداوند کا کلام کہتا ہے جس طرح خداوند یسوع نے تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کیا کرو. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو بٹرے کیا گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی مشکل کب ہوتی ہے معاف کرنا؟ جب کوئی ہمیں ہمارا عزیز دھوکہ دے دیتا ہے. لیکن خداوند یسوع کے ساتھی نے اس کو دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، اس کے اپنوں نے اسے صلیب پر چڑھا دیا، لیکن اس نے سب کو معاف کیا. اور ہمیں بھی اس سال میں یہی سیکھنا ہے تاکہ ہم دوسروں کو معاف کریں. اور آپ یاد رکھیے گا کہ جب ہم معاف کریں گے اور ان سٹیپس کو جو ہم نے آج سیکھے ہیں ان کو دہرائیں گے اس پورے سال کے اندر، تو آپ کی زندگی ایسی ہوگی جیسے خدا کے خادموں کی ہے، جیسے خدا کے نبیوں کی زندگی ہے، جیسے خداوند کے رسولوں کی زندگی تھی. اور بلیس زندگی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب والی زندگی آپ اس طرح سے بسر کریں گے. اور میرا ایمان ہے کہ یہ سال پھر ہمارے لیے بڑی بلیسنگ کا سال ہوگا، بڑی برکت کا سال ہوگا. تو آئیں میرے عزیزوں، ہم ان سب سٹیپس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس سال میں چلیں. اور میرا ایمان ہے کہ حالات دنیا کے کچھ بھی ہوں، ہم بلیس رہیں گے، ہم خداوند کی آمد کو دیکھیں گے، ہم اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ ہوں گے. ہم ان کو اپنے منہ سے کہیں کہ یہ سال میری زندگی کا بیسٹ سال ہوگا. آمین. اور آپ زبان سے آپ اس بات کو دہرائیں کیونکہ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے اور ہم اس اختیار کو یوز کریں اور یہ کہیں کہ یہ سال میری مشکلات کا خاتمہ ہے، میری مشکلات کا اینڈ ہے یہ پچھلا سال، اور اب میں نئے سال میں بڑی بلیسنگ کے ساتھ آؤں گا. میری بیماری کا سال پیچھے 2021 ختم ہو گیا ہے اور اب میں نئے سال میں انٹر ہوں گا یسوع کے نام میں. پچھلا سال میری غربت کا خاتمہ تھا
اور اب میں نئے سال میں داخل ہوں گا۔ میرے نشے کا خاتمہ تھا، میری لعنتوں کا خاتمہ تھا، اور اب میں یسوع کے نام میں بلیس پاؤں گا۔ میں ہیونلی بلیسنگ کو اس سال میں ریسیو کروں گا۔ میں سلیوری سے، میں غلامی کی بانڈیج سے میں کراس کر جاؤں گا۔ جس طرح بنی اسرائیل مصر کی غلامی کو کراس کر کے نکل گئے، خروج کیا انہوں نے، میں بھی 2021 میں ایسے ہی نکل کر 2022 میں بلیسنگ میں شامل ہوں گا، اور میں گناہ اور شیطان اور موت کی غلامی سے آزادی پاؤں گا یسوع کے نام میں۔ اور میں اس سال میں بلیس ہوں گا، اور خدا مجھے بلیس کرے گا، جیسے اس نے یشوع کو کہا کہ خداوند آج کے دن سے خداوند تجھے سب اسرائیلیوں کے سامنے سرفراز کرنا شروع کرے گا، تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور خداوند ہمیں اسی طرح یشوع کی طرح برکت کرے، برکت دے، اور دنیا دیکھے ہماری برکت کو۔ تو میرے عزیزو، آؤ ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس نئے سال کے لیے، اس 2022 کے لیے، اور خداوند تو یہ سال ہمارے لیے برکت کا سال بنانا، بلیسنگ کا سال بنانا، یہ سال ہمارے لیے آگے بڑھنے کا سال ہو، یہ سال ہماری پوترتائی کا سال ہو، یہ سال ہمارا دنیا کو ظاہر کرنے کا سال ہو کہ ہم تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اور خداوند آج جتنے تیرے بیٹے بیٹیوں نے، تیرے بچوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، وہ تیرے پاک روح سے بھر جائیں، وہ تیرے کلام سے بھر جائیں، وہ تیرے مسا سے بھر جائیں، اور خداوند یہ سال ہم سب کی زندگیوں میں ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے۔ یسوع کے جلالی اور فتح مند نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔